जनाब वर्ड्स ना बड़े पावरफुल होते हैं, उसके अंदर बड़ा एक स्ट्रेंथ होती है अपने अंदाज़ में। जब आप किसी भी बात को कहते हैं तो उन लफ्ज़ों के मायने और उसकी छाप आपके जहन पे पड़ती है। मिसाल के तौर पे हम ईद उल अज़हा जो कि मुसलमानों के लिए बड़ा त्यौहार है, उसकी तैयारियों में इस वक्त मशगूल हैं, लेकिन इस ईद को ईद ईसार भी कहा जाता है, ईद क़ुरबान भी कहा जाता है। तो असल में ईसार और क़ुरबानी का मतलब क्या है? इन अल्फाज को हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी सुनते हैं कि जी मैं तुम पे वारी कुर्बान जाऊँ। वालिदैन जो होते हैं वो अपने बच्चों के लिए मुख्तलिफ़ क़ुरबानियाँ देते हैं। आप मोहब्बत के लिए क़ुरबानियाँ देते हैं, आप किसी मकाम या किसी हदफ़ या किसी गोल को पाने के लिए क़ुरबानी देते हैं, आप अपने आराम को क़ुरबान करते हैं। लोगों के लिए, लोग जो आपके बारे में अगर अच्छी बुरी राय रखते हैं, तनक़ीद कर रहे हैं, आप उस इमेज को क़ुरबान कर देते हैं क्योंकि आपका एक फ़लसफ़ा होता है, आप पे एक धुन सवार होती है कि मैंने कुछ करना है। लेकिन इसमें हम मिस्टेक्स क्या क्या करते हैं। कई दफ़ा हमारी क़ुरबानी, जिसको हम कहते हैं ना रायगां गही, इस वतन के लिए हमारे पुरखों ने कितनी क़ुरबानियाँ दी, लेकिन आज जब हम अपने माशरे का, अपनी रियासत का, अपने लोगों का ये हाल देखते हैं तो क्या वो क़ुरबानियाँ रंग लाईं? और अगर हम अपनी ज़िंदगी में कोई क़ुरबानी देते हैं तो हमारा उस वक्त भी यही ख़्याल होता है कि यार इसका असर आएगा, और आज जो आप अपने आज को क़ुरबान कर रहे हैं इस कौम की फ़लाह के लिए या अपने बच्चों की फ़लाह के लिए या माशरे की तरक्की के लिए, तो उसका असर आना चाहिए। ये असर रुक क्यों जाता है? ये ईसार, ये जज्बा हम सब शेयर क्यों नहीं कर पा रहे? तो आज हमने सोचा इन तमाम छोटी बड़ी बातों को लेके चलेंगे और ये भी जानेंगे कि क़ुरबानी कब और कहाँ देनी चाहिए, और अल्लाह ताला जब हमसे क़ुरबानी की उम्मीद करते हैं तो उसका असल पस मंज़र क्या है। सो आई हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग पैनल है विद मी। सबसे पहले जी हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उज़्मा हमीद, मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, जनरल फिजिशियन हैं, और अक्सर हम देखते हैं कि घरों में ख़वातीन जब अपने आराम की क़ुरबानी देती हैं तो आहिस्ता आहिस्ता ये क़ुरबानी उनकी सेहत की क़ुरबानी भी बन जाती है। यानी लिंगरिंग डिजीज़ उनको लग जाती हैं और हम ऐसी खातून को ग्लोरीफाई भी बड़ा करते हैं। हम कहते हैं देखो जी अपनी आराम की परवाह नहीं करती, लेकिन क्या हमें वाकई ऐसी क़ुरबानियाँ देनी चाहिए? क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, तो ज़रा इनसे इस बारे में ज़रूर पूछेंगे। बहुत शुक्रिया उज़्मा आपकी मौजूदगी का। आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं मिसेस शाह, थैंक यू सो मच आपकी मौजूदगी का भी। दीनी मामलात में रहनुमाई करती हैं, बड़ा खूबसूरत बोलती हैं, तो उनसे भी जानेंगे कि आज के दौर हाजिर में क़ुरबानी का क्या मतलब है। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, हम सब की फेवरेट मिसेस इरम ज़िया भी हमारे साथ मौजूद हैं, जिसमें हम देखते हैं कि एज एन एकेडमिशियन भी बात करेंगी, माशरती सूरत हाल पर भी नज़र रखे हुए हैं। एज अ टीचर भी मैं चाहूँगी, एज अ प्रोफेसर भी मैं चाहूँगी कि वो बात करें, क्योंकि हम स्टूडेंट से भी तो क़ुरबानी मांग रहे होते हैं। हम कहते हैं अभी अपने ज़रा इन्जॉयमेंट की, अपने लुत्फ़ उठाने के दिनों की, ये जो केयर फ्री दिन है उसमें थोड़ी सी क़ुरबानी दे दो और थोड़ा सा फोकस अपने पढ़ाई पे ले आओ, फिर पूरी ज़िंदगी इसका समर मिलेगा। लोग कहते हैं जी बस ये कहा ही था, हम तो एक मुश्किल के बाद दूसरी मुश्किल के पीछे ही भाग रहे हैं, वो अच्छे दिन आके नहीं दे रहे। तो मिसेस ज़िया ये आप ज़रूर बताइएगा, ये जो क़ुरबानी टीचर्स मांग रहे होते हैं ये कब रंग लाएगी? बट लेट्स बिगिन विद ये जो सेहत की क़ुरबानी हम देते हैं। उज़्मा, इसमें आपकी तरफ आना चाहूँगी। ख़वातीन अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ क्यों नहीं करती हैं, और क्या ये वाकई ऐसी ग्लोरीफाई करने वाली क़ुरबानी है? बिल्कुल भी नहीं सितरा, अगर सेहत है तो सब चीज़ें। हाँ। अब हम लोग दिन रात काम कर रहे हैं, बच्चों को देख रहे हैं, तो देखिए करने वाली कौन है? औरत है, ठीक है, मेनली औरत ही होती है ना। जब उसकी सेहत इजाज़त नहीं देगी तो वो कैसे दूसरों का ख्याल रख सकती है? सही। तो सबसे पहले तो अपनी सेहत का ख्याल रखें। जैसे हम बात करें ईद के हवाले से, अब ईद आ रही है तो ख़वातीन पहले तो शुरू आदमियों के काम से शुरू होता है, लेकिन उसके बाद आदमी थक हार के बैठ जाते हैं, लेकिन उसके बाद पूरा गोश्त को संभालना, उसको रखना, उनके पैकेट्स बना के रखना, कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसके बाद साथ साथ खाना पकाना भी चल रहा होता है। तो अब चूँकि गर्मी भी बहुत है, तो अगर देखा जाए तो हीट स्ट्रोक का खदशा भी है, क्योंकि मुसलसल वो अच्छा, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, आपने इतनी अच्छी बात की है कि हीट स्ट्रोक में हम अक्सर घर के बाहर तैयारियां कर रहे होते हैं कि जी तेज़ धूप में, कभी घर में जो बैठी खातून जो चूल्हे के सामने खाने पकवान आपकी मर्ज़ी के बना रही है और आपकी पसंद के बना रही है, उसकी हीट स्ट्रोक का हम सोचते नहीं सोचते ना। तो मतलब आप अपने पास कोई ऐसा मशरूब ज़रूर रखें साथ कि अपने आप को हाइड्रेट करते रहें। बिल्कुल ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही आपकी ग्लूकोज लेवल डाउन हो जाए पकाने के चक्कर में या गर्मी के उसमें, ताकि आपकी, और थोड़ी देर के बाद जाके पंखे के नीचे बैठे ताकि आप भी थोड़ा सा वेंटिलेटेड हों। आई थिंक दीज आर एक्सेलेंट टिप्स। और जब हम बात क़ुरबानी की कर रहे हैं, और यकीनन मौसम बना हुआ है, ईद उल अज़हा का भी ज़िक्र होता है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की क़ुरबानी जो कि सबसे अजीम तरीन क़ुरबानी है और अल्लाह ताला को इतनी महबूब है कि उसको हमारे हज यानी हमारे इस्लाम का एक रुकन में ही तब्दील कर दिया गया इस सुन्नत को। मिसेस शाह, आपके पास आना चाहूँगी
کہ والدین کو سب سے عزیز اپنی اولاد ہوتی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانی ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے آپ اور یعنی اپنی اولاد تک کی قربانی سے انہوں نے دریغ نہیں کیا، شیطان نے لاکھ بہکایا، بہکاوے میں نہیں آئے۔ اس فلسفے کا آج کی دنیا اور آج کے والدین کے لیے کیا پیغام ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، اللہ کی رحمت تمام سننے اور دیکھنے والوں پر۔ اور آپ نے سوال کیا کہ اس دور کے لیے قرآن کا ہر اصول، ہر حکم وہ ہر دور کے لیے ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کا دور ہو، آدم علیہ السلام کا دور ہو، لوط علیہ السلام کا دور ہو یا نوح علیہ السلام کا۔ تو بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانی تھی، اس کے بعد جو بی بی ہاجرہ کی قربانی تھی، جو تمام قربانیاں ہمیں میسج دیتی ہیں، جس طرح سے ایک مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ قربانی کا مینڈا تو سب کو یاد رہا مگر وہ میسج یاد نہیں رہا کہ حضرت اسماعیل کی جگہ جو ایک مینڈا آیا تھا اور وہ کیوں آیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس نیت کے بدلے، کس جذبے کے بدلے، ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنی جانب سے اپنی اولاد کی قربانی دے دی تھی، اس کی جگہ پہ اللہ نے انعام کے طور پہ، اس جذبے کے انعام کے طور پہ وہ مینڈا دیا، تو لوگوں کو مینڈا یاد رہا، وہ میسج یاد نہیں رہا۔ اسی طرح سے کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا کٹا ہوا سر سب کو یاد رہا مگر وہ میسج یاد نہیں رہا کہ وہ سر کٹا کیوں تھا۔ بالکل صحیح۔ تو ہر قربانی کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے، ایک میسج ہوتا ہے، اور وہ میسج ہمیں بتاتا ہے کہ زندگی کے کسی بھی مقام پر اگر ہمیں قربانی دینی پڑ جائے، چاہے وہ ذاتی ہو، وہ مالی ہو، جسمانی ہو، بدنی ہو، یا کسی بھی ماحول میں ہو، آپ نے اس کا جو رزلٹ ہے، اس کا جو نتیجہ ہے، وہ حالات سے نہیں لینا، آپ نے اللہ سے لینا ہے۔ اچھا، یہ بڑی پیاری بات ہے، مسز زریم آپ کے پاس لے کے جاؤں گی، لیکن ہمارے ہاں قربانی کے فلسفے کو ہم سکھاتے ہی اس انداز میں ہیں کہ آج قربانی دو، کل تمہیں اس کا اجر ملے گا، یا ٹرانزیکشن ملے گی، یا دنیا سے ہی ملے گی۔ جیسے ابھی میں اسٹوڈنٹس کی اگر مثال دے رہی تھی تو ہم نے کہا کہ آج محنت کرو، کل جب تمہارے پاس ڈگری ہوگی تو تم لاکھوں میں، کروڑوں میں کماؤ گے۔ تو یہ اس کو بھی ہم قربانی سمجھیں؟ سدرا، ہاں، بچوں سے ہم سیکریفائس تو ظاہر اپنا ٹائم، اپنا پلیجر جو بھی ان کا ہے، آرام، قربانی اس طرح سے نہیں، اس کو تم سمجھو کہ وہ ایفرٹس ہو جاتی ہیں کہ بیٹے کچھ دن کے لیے، کیونکہ لیونگ پلیجرز یا گیمنگ اٹس ناٹ اے قربانی، وہ تو بہت زیادہ ان کے لیے ویسے بھی نہیں اچھا ہے۔ لیکن ایک بات سے میں ضرور تمہارے شروع کرنا چاہوں گی، دیکھو اللہ رب العزت نے کلام پاک میں بھی ریوارڈ دیا ہے کہ تم نیکی کرو گے تو جنت پاؤ گے، براؤ کی طرف جاؤ گے تو جہنم ہے۔ یہ سلسلہ اللہ رب العزت نے شروع کیا۔ اب جیسے بھی مسز شاہ سے تم نے سوال کیا تھا، تو دیکھو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دینی چاہیے اور اللہ نے اس نیت کو قبول کر لیا، ایک بات ہم سب کو سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ رب العزت کسی جان کے اوپر ظلم نہیں ڈھاتا، وہ صرف اپنے بندوں کو آزماتا ہے کہ تم کس آزمائش تک اتر سکتے ہو۔ مگر اس پورے سلسلے سے پہلے جیسے بی بی ہاجرہ کا ذکر ہوا، تو میں کبھی کبھار وہ جب سیناریو کو سوچتی ہوں کہ مکے کے وہ سیاہ پہاڑ، ایک خاتون، چھوٹا بچہ، دودھ پینے والا، چند کھجوریں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم، تو یقین مانو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹانے سے بڑی قربانی وہ تھی کہ جب بیوی اور بچے کو اللہ کے توکل پہ وہاں چھوڑ کے آئے تھے، اور وہ اس اندھیرے میں، مطلب ہمارے گھر کی لائٹ چلی جاتی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہو، تم سوچو کہ اس اندھیرے میں انہوں نے کیسے وقت گزارا، زمزم کا نکلنا کیسے ہوا، پھر جو قبیلہ جرہم آیا، وہ ایک پوری ظاہر پوری سٹوری ہے، وہ آیا اور پھر وہاں آبادی ہوئی۔ مجھے یہاں پہ لگتا ہے کہ کل میں جب تیاری کر رہی تھی حج پہ جانے کی تو مختلف ہم لیکچر سن رہے ہوتے، کسی نے کہا کہ یہ واحد رکن ہے اسلام کا جو پیورلی عاشقانہ ہے۔ تو جب ہم سیکریفائس کی بات کرتے ہیں، قربانی کی بات کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ یا جس بھی چیز جس کی دھن آپ کو سوار ہے، جس کے عشق میں آپ مبتلا ہیں، اس کے لیے آپ کو وہ قربانی دیتے ہوئے آپ دریغ نہیں کرتے، نہ وہ قربانی لگتی ہے، نہ وہ کوئی بہت بڑی آسک لگتی ہے۔ لیکن دنیاوی اعتبار سے اگر کوئی آپ سے قربانی کا تقاضا کرے تو اس کا پیمانہ کیا ہونا چاہیے کہ وہ قربانی دی جائے نہیں جائے، یہ فیصلہ کیسے کیا جائے؟ اچھا دیکھو، اس میں بھی دو چیزیں ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے ہم قربانی یہی سمجھ سکتے ہیں نا، اللہ رب العزت کی ایک عذاب قبر میں ایک بات ابھی میں نے ریسنٹلی پڑھی کہ ایک شدید عذاب وہ بھی ہے کہ اگر تم صاحب استطاعت ہو اور کوئی تم سے اپنی ضرورت کا سوال کرے اور تم پورا کر سکتے ہو لیکن تم اپنی خواہشات کی وجہ سے پوری نہ کرو، تو وہ عذاب تمہیں ضرور جھیلنا پڑے گا کیونکہ تمہارے پاس اتنا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ ایک شخص کے پاس ہوتا ہے، ایک شخص کے پاس نہیں ہوتا، اور لیکن اس کا جذبہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ جیسے سرکار علیہ السلام سے اصحاب نے پوچھا تھا کہ ہمارے پاس تو اتنا ہے ہی نہیں، تو جو امیر لوگ ہیں وہ تو ہم سے بہت آگے نکل جائیں گے۔
سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک ایک کھجور بھی دو گے، کیونکہ تمہارے پاس ہے ہی ایک کھجور، وہ بھی دو گے تو تم ان سے زیادہ ثواب کماؤ گے. لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اگر اللہ کے نام پہ دے کے تمہیں دکھ ہوتا ہے تو مت دو. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر اللہ کے نام پہ دے کے تم اپنا ہاتھ کسی اور کے آگے پھیلا لیتے ہو تو مت دو. اچھا لیکن اٹس ویری انٹرسٹنگ، ہم اس کو دینی اعتبار سے اور فلسفے کے انداز سے تو اس کو اپروچ کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کو ریئل لائف ایگزامپلس کی بات کروں گی جو کہ عید الاضحیٰ سے ریلیٹڈ نہیں ہیں، اس کے علاوہ بھی ہماری زندگی کے بہت سارے اتار چڑھاؤ ہیں جس میں قربانی ایکسپیکٹ کی جاتی ہے. اب ہمیں ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو یہ بات کریں گے کہ خواتین جب فیملی سٹارٹ کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو ماں کے رتبے پہ فائز کرتا ہے تو ہمارے یہاں معاشرتی طور پہ ہم پہلے ہی دن سے اسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اب وہ اپنی نیند کی قربانی بھی دے سکے گی، وہ راتوں کو جا کے اپنے بچے کی دیکھ بھال بھی کرے گی. کیا یہ جائز ہے؟ کیا یہ بایولوجیکل شفٹ آتا ہے؟ کیا یہ ذمہ داری معاشرہ کنسٹرکٹ کرتا ہے؟ ویل آلسو انڈلج ان اے لٹل بٹ آف سائنس اراؤنڈ دیٹ. آج کی ماں بھی اور ہر دور کی ماں نے اپنی اولاد کے لیے قربانی دی ہے. تھوڑی دیر پہلے بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے حضرت بی بی ہاجرہ کی قربانی اور تڑپ کا، جب وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس کے لیے صفا اور مروہ کے بیچ میں دوڑ رہی تھیں. لیکن آج بھی والداؤں کی دوڑیں لگتی ہیں، صبح صبح بچے کو اٹھانے سے لے کر اس کی پسند کا کھانا بنانے سے لے کے ہم نے تو مدرس کو ہیومن الارم کلاک بنا دیا، جس میں ابھی شروع میں جیسے ہم نے بات کی کہ ان کی صحت بھی بہت پیچھے رہ جاتی ہے. لیکن کیا یہ قربانی آپ بایولوجیکلی خود ہی تیار ہوتے ہیں؟ ہر ماں کو یہ احساس ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں نا ماں ہے تو اس سے ایکسپیکٹ بھی کیا جاتا ہے، یہ ایک سوشل کنسٹرکٹ ہے یا آپ کی باڈی میں بھی کوئی بایولوجیکل چینجز آتے ہیں؟ ایک ماں کو واقعی دنیا میں سب سے زیادہ عزیز اپنی اولاد ہوتی ہے. آئیے ذرا اس کو ایکسپلور کرتے ہیں. عظمیٰ سائنس کیا کہتی ہے؟ صدرہ دیکھیں بالکل ایک بانڈنگ تو ہوتی ہے. جب ہم کنسیو کرنے سے لے کے بچے کو پیدا کرنے تک وہ 9 منتھس جو ہوتے ہیں ایک ایسوسیشن ماں کی ہوتی ہے، وہ تو ہم بالکل ہے. پھر کچھ ایسے ہارمون جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ الگ سے ایک بانڈنگ کرواتے ہیں. آکسیٹوسن ریلیز ہوتا ہے. آکسیٹوسن ہے، بہت سارے ہارمونز ہیں جو کہ ایک لیکٹیٹنگ مدر ہے تو وہ اگین ایک اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے. ہم سب اس فیز سے گزرے ہیں جو کہ اس طرح سے ہے. لیکن اب بیسکلی جو ہم بات کریں قربانی کی تو صدر اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو بانڈنگ ہے، ماں اپنی ذمہ داری سمجھتی ہے کہ مجھے رات کو اٹھنا ہے، ایک اس کو احساس ہوتا ہے کہ بچہ میرا بھوکا نہ رہے. لیکن جو لوگ اس سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں یہ اس کو کرنا ہی کرنا ہے، ایسا نہیں، یہ غلط ہے. یہ غلط ہے. یہ دیکھیں ماں باپ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں رکھی ہیں، بالکل ٹھیک ہے. تو اس میں دونوں کو ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے، ٹھیک ہے. کھانا کھلانا پکانا یہ بچے کی ذمہ داری، لیکن ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں تو اس میں باپ کو، یا جو گھر میں اگر جوائنٹ فیملی کا کیا ہے یہی ایک وہ ہے نا فلیور، اصل مقصد یہی ہے جوائنٹ فیملی کا کہ آپ ایک دوسرے کا ساتھ دو. ہم تھوڑا اس سے دور ہو گئے. بالکل صحیح. اچھا یہ جو قربانی کی بات ہے مسز ارم، اب تو بہت ساری خواتین کام کرتی ہیں اور دیکھا یہ گیا ہے یقیناً جب آپ بچہ پلان کر رہے ہیں، فیملی پلان کر رہے ہیں تو اپنے آرام، اپنی بایولوجیکل اسٹرینتھ اور ساتھ ساتھ کبھی کبھار اپنا کریئر اور اپنی فائنینشیل انڈیپینڈنس سب چیزوں کو قربان کرنا پڑتا ہے. یہ مشکل ہوتا ہے؟ دیکھو مشکل تو بہت ہوتے ہیں. اچھا کچھ ہمارے پاس ملٹی نیشنلز یا کچھ ادارے اتنے اچھے ہیں کہ جو آپ کو 3 مہینے کی پریگننسی لیو دیتے ہیں اور جب آپ جاتے ہیں تو کم سے کم آپ کو ایک مینٹل اسٹریس نہیں ہوتا اور آپ اپنی جاب کو ریزیوم کر سکتے ہیں. پھر وہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کس طرح اپنے بچے کے ساتھ. مگر مشکل وہاں پہ ہوتا ہے اور تھوڑا افسوس بھی ہوتا ہے کہ اگر میں تمہیں اپنا ہی بتاؤں کہ آئی واز ایکسپیکٹنگ مائی فرسٹ چائلڈ اینڈ آئی واز 6 months پریگننٹ. تو میری ایک انٹرنیشنل کانفرنس آئی تھی جو میں سمجھتی ہوں کہ میرے لیے ایک بہت بڑا گیٹ وے ہو سکتی تھی. تو اٹ واز ان سری لنکا اور بالکل 100% اسپانسرڈ تھی، بہت اچھا تھا. اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ اپنے اسپاؤس کے ساتھ بھی آ سکتی ہیں. آئی واز ویری مچ ولنگ ٹو گو. لیکن اس وقت میری امی نے مجھے کہا کہ دیکھو بیٹا اللہ نہ کرے کوئی اونچ نیچ ہو گئی، کوئی مسئلہ ہو گیا، ساری زندگی کے لیے رہ جائے گا. تو میرے لیے تھوڑی دیر کو نا مطلب اٹ واز لائک کہ یار پہلے تو میری تھی کہ نہیں کچھ نہیں ہوگا، میں جا سکتی ہوں. لیکن جب مجھے اس چیز سے اتنا ڈرایا گیا تو میں نے کہا ٹھیک ہے، چھوڑ دیا میں نے وہ. اور پتہ ہے جب ہم سے کچھ فورن جو این جی اوز تو میں نہیں کہوں گی لیکن جو فورن آرگنائزیشنز ہوتی ہیں وہ کانٹیکٹ کرتی ہیں تو وہ آپ کا ڈیڈیکیشن بہت زیادہ دیکھتی ہے. اینڈ فار دیم پریگنینسی از ناٹ اے ہرڈل. تو ان کو پھر لگتا ہے کہ یو آر ناٹ ڈیڈیکیٹ فار دس جاب تو وہ دوبارہ آپ سے اتنا کانٹیکٹ کرنا پسند بھی نہیں کرتی. یہ بہت بڑا ایک المیہ ہے انفارچونیٹلی ورکنگ ویمن کے لیے کہ ان کو ہر وقت ایک ورک لائف بیلنس کی جو نا ایسا لگتا ہے ٹائٹ روپ پہ چلنا ہوتا ہے.
مسز شاہ میں آپ کے پاس ایک مختلف سوال لے کے آنا چاہتی ہوں. ہماری جتنی تعلیمات ہیں, معاشرتی تعلیمات, ایک اچھی لڑکی کو جیسے گروم کرتی ہیں فیملیز, تو لوگ کہتے ہیں دیکھیں نان نفقہ شوہر کی ذمہ داری ہے, اور شوہر جس حال میں رکھے اس میں صبر و قناعت کے ساتھ آپ خوش رہیں. لیکن کبھی کبھار آپ نہیں سمجھتی کہ یہ بھی ایک ٹاکسک ایڈوائس بن جاتی ہے, کیونکہ اگر ہسبینڈ آپ کی خواہشیں پوری نہیں کر رہا تو وہ خاتون خواہشیں کس سے کرے گی؟ تو تب قربانی کو کس طرح انڈرسٹینڈ کیا جائے کہ بھئی آپ پہلے آپ کو ایک سرٹن لائف سٹائل کی عادت تھی, ہسبینڈ آپ کو وہ چیزیں نہیں دے رہا, تو کیا یہ قربانی دیتے چلے جائیں؟ اس بات کا جواب دین ہمیں پہلے سے ہی کہتا ہے. ہاں, جس طرح سے بچیوں کو شادی سے پہلے کچھ باتیں سکھائی جاتی ہیں, ہمارے معاشرے کا اور سماج کا کلمیہ ہے کہ بیٹوں کو نہیں سکھائی جاتی. بالکل. ایک عورت کو کس خوبصورتی سے رکھنا ہے دین نے پہلے ہی بتا دیا. وہ جس قبیلے سے آ رہی ہے, جس فیملی سے آ رہی ہے, جس اسٹیٹس سے آ رہی ہے, اس کو اس کے حساب سے سہولتیں دینا آپ کی اولین ذمہ داریاں ہیں. اب دین کی بات صبر, استقامت اور ایک سمجھوتا خاتون کے لیے نہیں ہے, پہلے مرد کے لیے. جس طرح سے جب پردے کا حکم آیا تھا تو پہلے مردوں کو کہا گیا تھا کہ آپ اپنی نظریں نیچی کر لیں. اسی طریقے سے دین کی تعلیم بیلنس کے لیے پہلے مرد کے لیے حکم آتے ہیں, بعد میں خواتین. جس طرح رسول اللہ نے نماز خود پڑھی, بعد میں بتائی کہ تم اس طرح پڑھو. تو اگر ہمارے معاشرے کے اندر دینی ماحول ہوگا یا دینی تعلیم ہوگی, چلے ماحول نہ بھی ہو, دینی سمجھ بوجھ ہوگی تو بیلنس بہت بہترین رہے گا. اچھا مجھے آپ کم میں بھی بہت اچھا بیلنس کر سکتے ہیں. ایبسلیوٹلی. مجھے بتائیں کہ اگر قربانی کو میں آج جس طرح کنٹمپریری الفاظ استعمال ہوتے ہیں, compromise is also a way of آپ ایک سیکریفائس ہی ہوئی نا کہ اپنے مدعے سے آپ کو تھوڑا پیچھے. آپ کے خیال میں ہمارے معاشرے میں مرد کمپرومائز کرتے ہیں؟ کرتے ہیں, بہت ساری جگہ پر کرتے ہیں. کہیں والد کی شکل میں, کہیں بھائی کی شکل میں, کہیں بہن. اگر وہ کسی صورت میں اگر ماں سے نہیں کر رہا تو وہ بیوی سے کر رہا ہوتا ہے. کبھی وہ بیوی کے ساتھ اس قدر کر رہا ہوتا ہے کہ ماں سے نہیں کر پا رہا ہوتا. ایک شخص بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کہیں پہ بھی کمپرومائز نہیں کر رہا. اگر وہ نہیں کر رہا ہوتا تو شاید وہ اپنے معاشی معاملے میں کر رہا ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں وہ بیلنس میں کر رہا ہوتا ہے. اور جہاں نہیں کر رہا ہوتا اس کے کچھ ریزنس ہوتے ہیں, یا تو آپ نے تربیت اور ماحول صحیح نہیں دیا, یا پھر اس کے ساتھ اتنے زیادہ معاملات ہیں اور اس کے ساتھ اتنی جواب دہی ہے کہ وہ اپنی لائف کو بیلنس نہیں کر پاتا, کمپرومائز نہیں کر پاتا. بات درست ہے. ہم خواتین کی صحت کا معاملہ اگر گھر میں ان کے پاس اتنے زیادہ پیسے نہیں ہیں, اس کو ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں, لیکن عظمیٰ اب مرد حضرات کا بھی جو ورک لائف بیلنس ہے, اس وقت میں دیکھتی ہوں کہ شہروں میں لوگ 2-2 3-3 نوکریاں کر رہے ہیں, بائک پہ اتنے لمبی لمبی مسافتیں طے کرتے ہیں, جس میں آپ کے پاس آئی ایم شیور کہ ڈفرینٹ ہیلتھ کنڈیشنز آ رہی ہیں, اور وہ بالکل شو کر رہا ہے کہ اسٹریس کی وجہ سے اسموکنگ زیادہ ہو رہی ہے, بائک چلانے کی وجہ سے کمر خراب ہو رہی ہے, اینڈ پیپل آر ورکنگ. لیکن ان سیکریفائسز کو کوئی ہم ایکنالج نہیں کرتے. جی بالکل. ابھی میں ان کی بات سے بالکل ایگری کروں گی کہ ہم لوگ نا اس کو بڑا ہی ہم تھوڑا سا عورت کو زیادہ پورٹری کر دیتے, حالانکہ ہم سب عورتیں ہیں, لیکن اگر ہم اپنے آس پاس دیکھیں ہمارے مرد بھی بہت قربانی دیتے ہیں, نو ڈاؤٹ. مطلب ہم جس معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں, چاہے وہ باپ کی شکل میں ہو, چاہے وہ بیٹے کی شکل میں ہو, ایون اگر میں اپنے اس میں بھی دیکھوں فیلڈ میں, تو میرے ساتھ جو میل ڈاکٹرز ہیں انہوں نے بھی بڑے کمپرومائزز یا قربانیاں دی ہیں. وہ اپنی کولیگز کا خیال بھی رکھتے ہیں, وہ ڈبل جو ہے وہ شفٹس کر لیتے ہیں کہ چلو میری جو کولیگ ہے اس کو میں ریلیکس کر دوں. آئی ایم بلیسڈ کہ الحمدللہ مجھے ہمیشہ سے اچھے لوگ ملے ہیں, تو ہم واقعی اس کو تھوڑا سا کر دیتے ہیں. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ہائپر ٹینشن ہو گیا یا اسٹریس ہو گیا, یا اسٹریس ریلیٹڈ جو ڈیزیزز ہیں وہ مردوں میں ذرا زیادہ پائی جاتی ہیں. وہ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے. آپ لوگوں نے یہ اسٹیبلش کر دیا کہ دیکھیں مرد اور عورت میں قربانی دینے میں کوئی تفریق نہیں ہے, جس سے آپ محبت کرتے ہیں یا وہی جو آپ کا ہدف ہے, دھن ہے, اس کے لیے آپ قربانی دیتے ہیں. لیکن پھر آتے ہیں ذرا طبقاتی فرق کے اوپر. ارم جی, آپ کو لگتا ہے کہ جو کمزور طبقہ ہے, چاہے وہ فائنینشلی کمزور ہو یا کسی اثر و رسوخ کے معاملے میں ہو, اس کو انفارچونیٹلی زیادہ قربانی دینی پڑتی ہے؟ ظاہر ہے, کیونکہ دیکھو دنیا جس تیزی سے بدل رہی ہے, بچے چاہے امیر کے ہوں چاہے غریب کے ہوں, ان کی نالج اتنی انکریز ہو رہی ہے, وہ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. اگر ہم اپنے بچپن میں جائیں تو چاہے امیر ہو یا غریب ہو, سب کے گھروں میں ایک ہی ٹی وی ہوتا تھا, سب وہیں بیٹھتے تھے. صرف فرنیچرز کا, تھوڑا کھانے پینے کا یا تھوڑا گھر کے اسٹرکچر کا فرق ہوتا تھا. ابھی پرابلم یہ ہو گئی ہے کہ ایک آپ کے گھر کی میٹ کا بھی جو بچہ جس کے پاس موبائل ہے وہ چیزیں دیکھ رہا ہے جس سے وہ اٹریکٹ ہو رہا ہے. اب وہ اسے نہیں مل سکتی, اس کا ماں باپ اس کو لا کے نہیں دے سکتے, تو اب وہاں وہ جذبات مارے جا رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ قربانی دے رہے ہیں, وہ بیسیکلی جذبات مارے جا رہے ہیں, کیونکہ ان کے پاس وہ ہے ہی نہیں, وہ دے ہی نہیں سکتے. قربانی دینا تو سدرا بیسیکلی سیکریفائس وہ چیز ہے, آپ کے پاس ایک چیز موجود ہو, آپ کے پاس اتنا پیسہ ہو, لیکن آپ اس کو اس جگہ خرچ نہ کریں, اور آپ نے اس خواہش کو مارتے ہوئے کسی اور کی ضرورت کو پورا کر دیں, تو آپ نے سیکریفائس کیا. تو اس معاملے میں جو اچھے پیسوں والا طبقہ ہے,
میں کہتی ہوں اس میں جو اچھے لوگ ہیں وہ یہ سیکریفائس کر جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار میرے گھر میں بھی یہ چیز موجود ہے, میں اس کو زیادہ نہ بڑھاؤں, میں بھی اس کو اتنا چینج نہ کروں, اس کو ضرورت ہے تو میں اس کے دو. اب وہ وہاں سیکریفائس کر رہے ہیں. جو وہ غریب ہے وہ تو بیچارہ برداشت کر رہا ہے, وہ سیکریفائس نہیں کر رہا, وہ برداشت کر رہا ہے, اور وہ زبردستی برداشت کر رہا ہے. اگر شاید اسے موقع ملے تو وہ برداشت نہ کرے, وہ بولے میں بھی یہ خرید سکتا ہوں, میں بھی یہ کر سکتا ہوں. تو اگر واقعی ہم ورڈ سیکریفائس کی طرف دیکھیں تو یہ ہمیشہ وہ لوگ کرتے ہیں جو صاحب استطاعت ہوتے ہیں, جن کے پاس ہوتا ہے, جن کے پاس دینے کا جذبہ ہوتا ہے. بالکل اسی طرح جیسے اب قربانی تم دیکھو نزدیک مطلب لوگ کریں گے, اب ایک شخص وہ ہوگا کہ جو 50 لاکھ کا بیل لائے گا, ٹھیک ہے, اب وہ جی تصویریں بھی چھپ گئی, سب کچھ ہو گیا, یہاں آ گیا دکھاوے کا ایلیمنٹ. اب 50 لاکھ کے بیل میں سے کتنا گوشت نکلے گا؟ 6 من, 7 من, 8 من, آپ کتنوں کو بانٹ سکتے ہیں؟ 50 لاکھ میں اگر آپ 10-10 لاکھ کے 5 جانور بھی لاتے تو پھر آپ اللہ کے بندوں کو کافی حد تک پہنچا سکتے تھے. تو یہ جو آپ سے کہنا چاہیے کہ جو بیلنس کریٹ کرنا ہوتا ہے, یہ جو چوائسز ہوتی ہیں یہ بڑی اہم ہے. انسان کا پورا جو وجود ہے وہ اس کی چوائسز, اس کی ہیبٹس کی وجہ سے بنتا ہے. تو ہم ایک بریک کے بعد واپس آ کے یہ بات بھی کریں گے کہ جو قربانی کا جذبہ لوگوں میں ہوتا ہے, جس کے ذریعے وہ اپنی جان نچھاور کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے, اس کی وجہ کیا بنتی ہے؟ کیا یہ فلسفہ نظریہ آپ کو اس بات پہ آمادہ کرتا ہے کہ آپ اپنی سب سے قیمتی شے یعنی اپنی جان کو کسی کے لیے قربان کر سکیں؟ فلسفہ عید الاضحیٰ یہی ہے کہ ہم ہر دم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی کے لیے تیار رہیں. لیکن حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ آج کی ہماری کانورزیشن میں ہم نے حقوق العباد کی بھی بات کی, کچھ معاشرتی قدروں کی بھی بات کی, جس کے لیے ایک معاشرہ کاوشیں کرتا ہے اور اس کے لیے بڑا اہم ہوتا ہے کہ اس ویلیو سسٹم کو وہ برقرار رکھے. ایک وقت تھا انہی اصولوں کے لیے ہم اپنی جان کو دینے کا, جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کا بھی ہمارے لیے انسینٹیو ہوتا تھا. آپ تمام جنگوں کو دیکھ لیں, دہشت گردی کا ایک پورا دور ہم نے دیکھا جہاں پہ ہماری جانوں کے محافظ جو سیکیورٹی گارڈز تھے, انہوں نے لوگوں کو بچانے کے لیے یقیناً اس طرح کی ریزسٹنس کریٹ کی کہ کئی دفعہ اپنی جان کا نذرانہ دیا لیکن سینکڑوں جانوں کو بچا لیا. مسز ارم, یہ بات آپ کے پاس لے کے آنا چاہوں گی, لیکن آج کے جو سیکیورٹی گارڈز, باڈی گارڈز ہیں, معاشرہ کچھ اس طرح کا ہے کہ یہ امید آپ ہر ایک سے نہیں لگا سکتے. کئی دفعہ آپ کو لگتا ہے کہ مشکل کا وقت آئے گا تو سب سے پہلے تو شاید میرا گارڈ ہی نہ بھاگ جائے. تو پھر قربانی کا جذبہ کہاں گیا؟ قربانی کا جذبہ اگر ہم اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں بائی دا کورس آف ٹائم کم ہوا ہے. ہاں, ورنہ وہ بھی وقت تھا, اگر میں اپنے ہی شہر کی بات کروں, کہ جب کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کوئی گھر سے نکلے گا تو شام کو واپس آئے گا بھی یا نہیں آئے گا. وہاں پر تم دیکھو اکثر ایک اکیلا کھڑا پولیس والا کسی بہت خطرناک جگہ پہ, جب اس کی رات بھر کی ڈیوٹی ہوتی تھی اور اس کے بعد پاس ایک وہ زنگ لگی بندوق جو وقت پہ شاید چلتی بھی نہیں ہوگی, اینڈ وداؤٹ اینی شیلٹر, تو وہ جب کھڑا ہوتا ہوگا تو وہ اپنے گھر والوں کو خدافظ کہہ کے ضرور نکلتا ہوگا کہ پتہ نہیں کل تم مجھے دیکھو گے یا نہیں دیکھو گے. اور بہت ساری ایسی چوکیاں ہمیں نظر آتی ہیں جہاں پہ ان شہداء کا نام لکھا ہوا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر ہم پاکستان سے نکل جائیں, اور صدرہ میں یہ بات ضرور کرنا چاہوں گی کیونکہ دوبارہ سے جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہادتوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے, اب رفح پہ حملے ہو رہے ہیں, وہ جو دے رہے ہیں اپنی جانیں, اینڈ دے آر ولنگ ٹو گیو دیئر لائف فار اللہ, اور ان کا جو جذبہ ہے قربانی کا, اللہ کے آگے اپنی جانیں دینے کا, اور جس طریقے سے اپنے پیاروں کو وہ رخصت کر رہے ہیں, تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ جذبہ ابھی بھی مسلمانوں میں بے شک ایک بہت چھوٹی سی جگہ پہ لیکن زندہ ہے. اور ملک و قوم کی کبھی بات آتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ابھی بھی بہت سارے ایسے جوان ہیں کہ جو آگے بڑھ کے, کیونکہ ان کے لیے شہادت جو ہے, اور دیکھو شہادت جو بھی ایمان والا مسلمان ہے نا, اس کے لیے شہادت سے بڑا کوئی تحفہ نہیں ہے. بے شک کوئی تحفہ نہیں ہے کہ شہادت کے بدلے جنت, اتنی ایک آسان چیز, اور یہ جان جو ہے ساری زندگی کی ہے ہی نہیں. لیکن آپ مجھے بتائیں, جب بھی ہم شہداء کے ورثاء سے بات کرتے ہیں, وہ یقیناً اپنے لیے اس بات کو باعث تکریم کہتے ہیں کہ اس جہان میں بھی اور اس جہان میں بھی ہمارے وارث نے ہمیں عزت دلائی ہے. لیکن پھر ان کی سٹرگل تو رہتی ہے, جو پیچھے رہ جاتے ہیں ان کے لیے تکلیف دہ بھی ہے. کیا کہیں گی عظمیٰ کہ کوئی بھی شخص اپنے اگر فرض کی راہ پہ نچھاور کرتا ہے تو ایک لمحے کے لیے کبھی اس کو خیال آتا ہوگا یا اللہ کے سپورٹ کر کے جاتا ہے اپنے لوگوں کو؟ بالکل صدرہ, ایک یہ تو ایک ہیومن نیچر بھی تو ہے نا.
बहरहाल आप एक बहुत अच्छे मकसद के लिए अपनी जान कुर्बान कर रहे हो। देखिए मरना सब ने है, चाहे हम ज़िंदगी भर के लिए तो नहीं है ना, मरना जाना सब ने है, लेकिन एक अच्छे मकसद के लिए जा रहे हैं। लेकिन उसके जहन में ज़रूर होता होगा कि मेरे बच्चे हैं, मेरे घर वाले हैं, मेरे वालिदैन हैं, उनका क्या होगा। बेशक हम लोग कुछ हैसियत नहीं रखते, जो करने वाला है वो अल्लाह ताला की ज़ात है, लेकिन वो बिल्कुल उसके जहन में ये चीज़ें आती होंगी। और अभी हम जब और उसके जहन में ना भी आओ, अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा अगर एक कशिश भी है शहादत की, जो कि यकीनन हर ऐसे मुहाफ़िज़ के दिल में होती है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं बच्चे ये ज़रूर सोचते होंगे कि काश अगर हमारा प्यारा हमारे साथ हो तो फिर क्या है। हर मौके पे याद आती है, त्योहारों पे याद आती है। अभी हम जब कुर्बानी की बात कर रहे हैं तो सुदरा मेरे जहन में एक आई थी, कल मैं पढ़ रही थी कुर्बानी का, कि बेसिकली असल कुर्बानी क्या होती है कि आपके पास भी 1 रुपया है और आपसे मांगने वाला जो है वो 1 रुपये का सवाल कर रहा है। आपने अपनी ज़रूरत को छोड़ के अगर उसको आपने 1 रुपया दे दिया, क्योंकि वो असल कुर्बानी होती है कि आपको भी ज़रूरत थी और अगला बंदा आपसे ज़रूरत के तो उसकी ज़रूरत को आपने फ़ौक़ियत दी और उसको कहते हैं कुर्बानी। और आपकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह और आपका कनेक्शन है। अच्छा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आखिरी 2 मिनट रहते हैं तो मैं सिर्फ आपके पास लेके आऊँगी, कुर्बानी का चले जज्बा अगर इंसान अपने अंदर ले भी आए, ये जो लेन देन का मामला है ना, वो भी फितरी अमल है, यानी आप तवक्को लगा ही लेते हैं। एक्सपेक्टेशन को ज़ीरो कैसे करें, जो उस्मा ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि चले कुर्बानी तो दे दी, बहुत बड़ी चीज़ किसी ने मांगी, आपने दिल बड़ा किया, दे दिया, लेकिन उसके बाद उसके साथ एक्सपेक्टेशन ज़ीरो कैसे की जाए? देखिए, उम्मीद इस तरह से ज़ीरो की जाए कि अगर हम इमाम हसन से इस बात का जवाब लें कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि सबसे बेहतरीन, कामयाब और मकबूल नेकी है ही वो जिसकी उम्मीद आपको बदले की ना हो कि यहाँ से मुझे बदला मिलेगा। तो जब हम ये सोच कर लेंगे, और आजकल जो लोग कहते हैं कि नेकी का ज़माना नहीं है, तो शायद वो बदला लोगों से चाहते हैं। नेकी का ज़माना हर दौर में है, हर वक्त में है, और जो लोग अल्लाह से के अलावा लोगों से लेना चाहते हैं तो उन्हें वाकई नेकी का बदला नहीं मिलता, उन्हें भलाई का बदला नहीं मिलता, क्योंकि अल्लाह फरमाता है हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, जो तुम्हारे साथ भलाई करे तुम उसके साथ भलाई करो, और वो आप उसके साथ नहीं भी करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला उसका बदला बहुत बेहतरीन देगा। तो नेकी हो, सिला रहमी हो, मदद हो, हुस्न सलूक हो, तमाम का बदला अल्लाह ने फरमा दिया कि मैं देने वाला हूँ। ब्यूटीफुल। तो आप दुनिया से कभी उम्मीद न रखें। एब्सोल्युटली। और अगर आप उस मकाम पे हों, किसी भी चीज़ के हवाले से कुर्बानी देते हुए अपने आप को ये चेक कर लेना ज़रूरी है कि क्या मैं उस स्टेट ऑफ माइंड में हूँ कि मेरी एक्सपेक्टेशन ज़ीरो है। अगर तो एक्सपेक्टेशन लगा ली तो कुर्बानी भी ज़ाया है और आने वाला वक्त भी आपको कोई ख़ास रंग नहीं दिखाएगा, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन मैं फिर भी समझती हूँ कि हमारे माशरे के कुछ तबके ने जहाँ कुर्बानी को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई किया हुआ है अपनी ज़ात को लेकर, यहाँ पे आप अपनी ज़रूरियात को ज़ीरो कर रहे हैं सिर्फ ये समझ कर कि भाई इससे जो ना शायद यही तरीका है। जैसे हमने ख़वातीन का शुरू में ज़िक्र किया, वहाँ अपने आप को भी फ़ौक़ियत दीजिए। अल्लाह ताला ने आपको एक मुकम्मल इंसान बनाया है, आपकी जो ज़रूरियात हैं, जो एसेंशियल्स हैं, उससे पीछे मत हटिए, ये आपकी इज़्ज़त नफ्स का भी तकाज़ा है। लेकिन अपने तमाम पैनल का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर उस्मा हमारे साथ ही, मिसेस शाह, मिसेस इरम। बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन रही और कभी कभी मुझे लगता है इस तरह की रिफ्लेक्टिव बातें भी होनी चाहिए। बल्कि मैं आपकी इजाज़त से एक मैसेज देना चाहूँगी कि कुर्बानी फ़कत जानवरों की नहीं है कि ऊँट, गाय, दुम्बा, बकरा कर दिया, कहीं कहीं कुर्बानी अपनी अना की भी कर देनी चाहिए। बिल्कुल। और जो लोग इस साल हज पे नहीं जा सके वो किसी से सुलह कर लें, अपने वालिदैन को मुस्कुरा के देखें, लोगों को माफ़ कर दें, वो यहीं से बैठकर हज का सवाब कमा सकते हैं। बिल्कुल सही। जैसे मुझे किसी ने जाते जाते कहा था कि हज बेशक महंगा हो गया हो लेकिन नमाज आज भी फ्री है, तो आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला कल फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।